जब प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इंडिया आए, न्यू दिल्ली में आए, लैंड किया, डिनर किया, डिनर के बाद सीधा मेरे शोरूम में और 45 मिनट्स मेरे पास रहे। को मैंने बाकी आइटम्स वगैरह दिखाए तो उन्होंने कारपेट्स खरीदे, शॉल्स खरीदे। तो ये फिर मुसलसल दे आर माई लॉयल कस्टमर्स कि हमारे ग्लेशियर जो है अगर वो मेल्ट हो जाएंगे 10-20 साल में तो कश्मीर ख़त्म हो जाएगा। मैं पिछले साल सोनमर्ग गया तो वहाँ जिस होटल में मैं ठहरा था, फैमिली के साथ गया था, उसने कहा आपने मुझे एसी लगाना पड़ेगा, इतनी गर्मी वहाँ महसूस हो रही थी। तो क्या हो रहा है, इसके लिए हम सबको तवज्जो देना है। तो एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, कहा कि ग्रेटर कश्मीर में आपका कैप्शन आया है, सलाम्स टू द रेस्क्यूअर्स ऑफ निगीन लेक। बस ये शुरुआत थी। आप देख रहे हैं GKTV, GK पॉडकास्ट में आपका वेलकम है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान हैं जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, लेकिन तब भी मैं थोड़ा बहुत अपने जो हमारे गेस्ट हैं मंजूर वांगनू साहब, जो आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि वैसे तो जो एनवायरनमेंट को लेकर, जो माहौलियात को लेकर काम होता है, बहुत कुछ बोला जाता है, जिसे लिप सर्विस कहते हैं, ऑन पेपर्स भी बहुत कुछ होता है, लेकिन ऑन द ग्राउंड जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो काम जब बात आती है तो मंजूर वांगनू साहब का कोई मैच नहीं है। वांगनू साहब पिछले कई सालों से जो है, चाहे वाटर बॉडीज़ हों, लेक्स, स्प्रिंग्स हों, उसके साथ साथ एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है, जो माहौलियात में जो गंदगी होती है, चाहे वो प्लास्टिक की वजह से हो, चाहे कोई और ज़रिया हो गंदगी का, बिल्कुल ऑन द ग्राउंड रहते हैं। इनके हाथों में खुद ग्लव्स रहते हैं और ये टीम्स जो होती हैं, सफाई करने की टीम्स, जो पहाड़ों को और झीलों को साफ करते हैं, खुद जुड़ जाते हैं। बिल्कुल अपने जो शर्ट के स्लीव्स होते हैं, मंजूर साहब अक्सर देखा जाता है फोटोग्राफ्स में, उस सफाई में जुड़ जाते हैं मंजूर साहब। जो नेक काम है, माहौलियात को लेकर जुड़ जाते हैं। इस मुहिम को और जानने के लिए मंजूर साहब से कई सवाल जो है हमारे व्यूअर्स ने भी भेजे हैं, हमारे पास भी कई से सारे सवाल हैं। तो पिछले कई सालों में एक तरह से हम पले बड़े हैं मंजूर साहब का काम देखते हुए। मंजूर साहब, खैर मकदम है आपका इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया। जो क्यूरियोसिटी मेरे जहन में है आपको लेकर, आपके काम को लेकर, वो ये है कि बहुत सारे जो NGOs होते हैं या जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो जिन्हें नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है, जो गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर काम करते हैं, आपका भी जो है वैसी एक सेटअप है, वैसी एक ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अब एक इतनी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है कि गवर्नमेंट भी आज चाहती है कि आपके साथ काम करे, और कई बार सराहा है। मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो मन की बात प्रोग्राम में आपका जिक्र किया था कि आप वाटर बॉडीज़ को कैसे साफ़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं, उन्होंने भी कई बार जिक्र किया है आपके काम का। तो आप अपने जो आपका एस्टैब्लिशमेंट है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, निगीन लेक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, निगीन लेक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, निगीन लेक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन कई साल से काम करती आ रही है। तो किस तरह से अलग है नैल्को बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के मुकाबले? जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने यहाँ बुलाया और आज हम दिल खोल के बात करेंगे, प्रैक्टिकलिटी दिखाएंगे। असल क्या है कि 2002 में यहाँ पर मैं दिल्ली से वापस आ रहा था आराम करने, बहुत काम दिल्ली में होता था। तो यहाँ जब आया तो मैं निगीन लेक के एक हाउस बोट में आगे बैठने की कोशिश की, मैं वहाँ बैठा था। तो वहाँ जब मैंने निगीन की हालत देखी, इट वॉज इन कम्प्लीट इन शम्बल्स, हालात उसके बहुत ख़राब थे। डेड एनिमल्स, पॉलीथीन बैग्स। अजीब ये था कि वहाँ पर वो फ्लोटिंग गार्डन, जिसको हम कश्मीरी में राद कहते हैं, वो लगाए थे और उस पे वहाँ पर वेजिटेबल्स उगाते थे, बहुत चीज़ें होती थी। सो मेरे को वो बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने कुछ दोस्तों को वहाँ मदऊ किया, उनसे मैंने कहा क्यों ना हम इस लेक को साफ़ करें। तो हमने शुरुआत वहाँ से की। कुछ दिन के बाद हमने वहाँ पर निगीन को साफ शुरू करना। तो उसमें उस वक्त के जो लावड़ा, जो उसको इस वक्त लुकमा कहते हैं, मगर लावड़ा जो वहाँ पर, उसके VC साहब से भी मैंने गुजारिश की कि आप भी हमारे साथ जुड़िए। वो आ गए और हमने काम शुरू कर दिया। टू माई सरप्राइज़, जब हमने कंप्लीट ये काम किए
تقریباً 3 مہینے اس میں لگے. نیکسٹ ڈے میں صبح جب اٹھا تو ایک دوست نے مجھے فون کیا کہ کہا کہ گریٹر کشمیر میں آپ کا کیپشن آیا ہے سلامز ٹو دا ریسکیوررس آف نگین لیک. بس یہ شروعات تھی اور ہم نے کہا کہ اب ہمیں کچھ آگے کرنا چاہے. تو ہم نے پھر ایک این جی او بنایا. اس وقت کے جو لاوڑا کے وی سی تھے سب سے پہلے جنہوں نے وہ ڈریجرس وغیرہ وہ ابھی بھی وہ کام کرتے ہیں شیخ رشید صاحب. تو ان سے میں نے گزارش کی کہ آپ کوئی نام دیجیے. تو انہوں نے مجھے نیل کو دیا نگین لیک کنزرویشن آرگنائزیشن. تو شروعات ہو گئی وہاں سے. تو ہم کام کرتے گئے. تو اس کے بعد ہم جس کو چھوٹا نگین کہتے ہیں پوکھربل نگین کے ساتھ ایک اور واٹر باڈی ہے بہت شاندار واٹر. وہاں انگریز آتے تھے وہ وہاں پر برڈ سنچری کے لیے انجوائے کرنے کے آتے تھے. وہ بھی بہت خراب تھی. تو ہم وہاں جب پہنچے تو اس کے بعد جو حالات ہوئے 2005 میں یہاں ارتھ کوئک آیا. تو ہمیں تھوڑا یہاں پر اس کام کو تھوڑا روکنا پڑا اور ہم پھر وہاں آگے اوپر گئے اوڑی کی سائڈ ٹنگڈار کی سائڈ. وہاں جو حالات اس وقت خراب ہو گئے. ایون دیٹ آلسو کمپلیٹلی چینج مائی لائف دوز 19 سیکنڈس. اس میں وہاں جو میں نے دیکھے مکانات گرے ہوئے ہاسپٹلس مندر مساجد وغیرہ سب ختم تھا آن گراؤنڈ. تو دوز 19 seconds also I would say completely changed my life. میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو. تو پھر ہم ماڈیا جبڑا سکی کمل کوٹ دلنجا ان علاقوں میں جاتے تھے اور وہاں لوگوں کے ساتھ ہم وہاں شانہ بشانہ کام کرتے تھے. کسی کو ٹن کی ضرورت تھی کسی کو کام کرتے رہے وہاں. تو وہاں میں شکر گزار ہوں پولیس کا جو میرے ساتھ وہاں پر انہوں نے بھی میری مدد کی وہاں پر. اور پرمیشنز بھی اوڑی کے سائڈ ذرا مشکل ہوتا تھا تو آرمی نے بھی مجھے ایک وہاں پر گرین سگنل دی تھی کہ گاڑی نمبر وغیرہ. تو دقت کوئی نہیں آئی. تو ہم نے وہاں بھی کام کیا. منظور صاحب جہاں تک بات ہے آپ کے کام کی جو آپ نے الگ الگ پہلو بتایا اپنے کام کے چاہے وہ ماحولیات کو لے کر ہو یا چاہے 2005 میں جو بھونچال آیا تھا اس کو لے کر ہو تو ہر بار آپ خود پرسنلی نکلتے ہیں آن دا گراؤنڈ. تو آپ نے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ تھوڑا شیئر کیجیے کہ کس طرح سے جو ایکو فریجائل زونز ہیں ہماری وادی کشمیر میں جو کچھ ایسے ایریاز ہیں جن کا بہت دیکھ ریکھ رکھنے کی ضرورت ہے چاہے گلمرگ ہو یا پہلگام ہو سون مرگ ہو جو ایسے ہل اسٹیشنز ہیں یا ہیلتھ ریزورٹس ہیں کس طرح سے ان کو بچانا ہے کہ جو ریمپنٹ کنسٹرکشن ہے یا جس طرح سے ان کی خرابی ہوئی ہے. آپ نگین لیک کو ڈل لیک کو لے لیجیے تو اس جو انوائرمنٹل پریزرویشن ہے اس کو لے کر آپ کی کیا سوچ ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے انسان کو خود ایک وہ فکر ہونی چاہیے اس انوائرمنٹ کے مادھیم سے. آپ دیکھ لیجئے اس وقت کمپلیٹلی جو یہاں پر کیٹسٹرافی ہے ورلڈ وائڈ میں کہوں گا کلائمیٹ چینج اس وقت جو ہو رہا ہے جو کلائمیٹ کرائسس ہے ان کی طرف ہم سب کو دھیان دینا ہے. آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھ لیجئے کہ 30 سے اوپر ڈگری یہاں پر کشمیر میں ہے. اور اگر میں پچھلے سال سون مرگ گیا تو وہاں جس ہوٹل میں ٹھہرا تھا فیملی کے ساتھ گیا تھا اس نے کہا آپ میں مجھے اے سی لگانا پڑے گا اتنی گرمی وہاں محسوس ہو رہی تھی. تو کیا ہو رہا ہے اس کے لیے ہم سب کو توجہ دینا ہے. میں نے جب یہ کام شروع کیا نا میں خاص کر کہوں گا جو ہمارا جو کشمیر ویلفیئر ٹرسٹ جو ہم نے بنایا ہے اس کے مادھیم سے جب ہم نے کام شروع کیا تو ایک دوست نے مجھے ایک نصیحت کی. کہا کہ منظور بھائی جب تک نہ اپنا جان اور مال لگے اور فکر رہے تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فرمایا اخلاص پیور انٹینشنز اس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور میں نے دیکھا اس زندگی میں کہ وداؤٹ پیپلز پارٹیسپیشن نتھنگ از پاسبل. اور جب لوگوں کو آپ ساتھ جڑتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ اتھارٹیز بھی گورنمنٹ بھی آپ کے ساتھ آتی ہے. زندہ مثال آپ کی ہے خوشحال سر گل سر. مجھے یاد ہے کہ یہاں دوردرشن نے مجھے بلایا 2020 میں
اپنے اسٹوڈیو میں, اور انہوں نے مجھے, جو اینکر صاحب تھے, انہوں نے آخری 20 سیکنڈ مجھے دیا کہ واٹس یور میسیج ٹو اس. تو اللہ رب العزت نے میرے ذہن میں اس وقت ڈالا احساس. میں نے کہا یہ احساس آپ میں آنا چاہیے, یہ احساس مجھ میں آنا چاہیے, یہ احساس سرکار میں آنا چاہیے, یہ احساس اسٹیک ہولڈروں میں آنا چاہیے. تو یہ لے کر جب میں وہاں سے نکلا تو میں نے کہا, میں نے تو ان کو کہا کہ احساس, اب تم مجھے پہلی بار خود جانا ہے. تو 2 کزنز جو میرے ہیں ان کے ساتھ میں, لطیف اور ریاض صاحب, ان کے ساتھ میں گیا. وہاں گل کدل اس کو کہتے ہیں. وہاں پر جب ہم پہنچے تو جب ہم نے وہاں حالات دیکھی, آپ یقین نہیں کریں گے, میں نے خود دیکھا, میرے پاس ویڈیوز ہیں. لوگ چلتے تھے, جانور اس پہ چلتے تھے. اور جب ہم نے وہاں پر لوگوں سے بات چیت کی تو لٹرلی دے لافٹ ایٹ اس. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی یہاں بہت آئے آج تک, کیسے آپ اس کو صاف کریں گے, کیا کریں گے. تو ہم نے کہا کہ آپ ہمیں بھی ایک چانس دیجیے. بہرحال 5-10 دن لگ گئے ان کو کاؤنسلنگ کرنے میں, اور لوگ آ گئے اور ہم نے کام شروع کر دیا. 100 دن میں, اٹس اے ریکارڈ, 100 دن میں ہم نے خوشحال سر کو وہاں پر جو نیویگیشن سسٹم بحال کیا, جو وہاں پر مک تھا, اور میں اس میں شکر گزار ہوں سری نگر میونسپل کارپوریشن کا. پلس 5000 ٹرکس انہوں نے وہاں سے اٹھائے, جو ہم نے مک نکالا وہ پھر انہوں نے کہاں لیتے تھے, وہ اچھن وغیرہ. تو مگر کیا کہنے کا مطلب ہے کہ جب تک نہ کوآرڈینیشن بٹوین اتھارٹیز, ایس ایم سی, لکما نے بھی بہت اچھا میرے ساتھ کام کیا سپرنگ کے مادھیم سے, اور بھی تھوڑا کام. تو جب تک نہ یہ کوآرڈینیشن ہوتی ہے پاسبل نہیں ہوتا ہے. اب آپ کا جو سوال ہے کہ جو ہمارے یہاں ہیلتھ ریزارٹس میں ان کو کہوں گا, پہلگام ہے, گلمرگ ہے, سونمرگ ہے, ایک تو سب سے پہلے اب جو کچھ ہوا ہے ہوا ہے. اب کنکریٹ جنگل نہیں بنانا ہے, اللہ کے واسطے ختم ہو گیا ہمارے جو علم. میں ابھی آپ کے پاس آ رہا تھا یہاں سے, کیا روڈ اس کو بولتے ہیں آپ, جو ادھر سے جب میں آ رہا تھا آپ کے پاس سنوار کے سائڈ سے, تو یہاں جو لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ میں نے یہاں پر آپ کے جو ویٹ لینڈس ہے ان کو بچانا ہے. وہ دیٹس آور ایسٹ. کیونکہ جب خدا نہ خواستہ جب یہاں پر سیلاب آتا ہے, فلڈس آتے ہیں, ان کو وہ جو پانی اس میں جاتا ہے اٹ ہیلپس فلڈ بچانے میں. تو اب وہاں بھی وہ بلڈنگ ہے, جب جو کچھ بنا ہے وہ بنا ہے, پر آگے نہیں ہونا چاہے. اٹ شوڈ بی کالڈ ایز اے گرین زون. میرے خیال میں وہ کیا ہوگا. مگر کیا میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اگر ٹورسٹ بھی وہاں جاتا ہے, کاؤنسلنگ ایسی ہونی چاہے, ایسے اسپاٹس ہونے چاہے کہ اگر وہ بھی خدا نہ خواستہ کبھی وہ کچھ کھاتے ہیں وہ ڈالتے ہیں تو امیجیٹلی وہاں پر ڈسٹ بنز ایسے ہونے چاہے کہ شام تک وہ کلیئر ہونا چاہیے. دوسرا ہوٹل والوں سے بھی وہاں پر ہمارا بھی رابطہ چلتا ہے. میں وہاں پر ہوٹلرز کلب ہے جو شاندار کام کر رہے ہیں اس بارے میں, انہوں نے مجھے اس کونسل کا پریزیڈنٹ بھی بنایا. تو ہم وہاں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پلانٹیشن ڈرائیوز کریں, اور دوسرا یہ جو احساس لانا ہے کہ یہ ہمیں فیوچر جنریشن کے لیے چھوڑنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم بس اپنا اس میں نکلے تو ختم بات, وہ نہیں کرنا ہے. خدا نہ خواستہ جیسے ڈاکٹر رام سے فرماتے ہیں کہ ہمارے گلیشیر جو ہے اگر وہ میلٹ ہو جائیں گے 10-20 سال میں تو کشمیر ختم ہو جائے گا. اس کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے, سرکار کو بھی, ہمیں بھی, اور مل جل کے کام کرنا ہے. اور مجھے امید ہے, آئی ایم آلویز پازیٹیو, ٹھیک ہو جائے گا. منظور صاحب, ہندوستان میں ایک بہت بڑی انوائرمنٹل موومنٹ جس کا نام چپکو موومنٹ ہے. جس چپکو موومنٹ میں جو انوائرمنٹلسٹ تھی, انہوں نے جب پیڑ کاٹے جا رہے تھے تو انہوں نے پیڑ کو گلے لگایا کہ پیڑ کو کاٹنے سے پہلے مجھے کاٹو. اسی سوال سے جڑا میرا جو ایک اور چھوٹا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جسے انفلوئنسر کہتے ہیں, سوشل میڈیا انفلوئنسر, جن سے ہم انسپائر ہوتے ہیں, وہ سنگرز ہیں, چھوٹے انٹرپرینیورز ہیں, یا کچھ نہیں کرتے ہیں تو صرف کیمرہ کے سامنے بولتے ہیں اور اپنے آپ کو انفلوئنسر بولتے ہیں. لیکن صحیح معنوں میں آپ ایک ریئل لائف انفلوئنسر ہیں, انسپائر کرتے ہیں آپ جو ینگر جنریشنز ہیں. تو ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے آپ کو دیکھ کر کہ نہیں, ہم کو بھی ماحولیات کو لے کر کچھ کام کرنا چاہیے. تو جو انفلوئنسر کے رول میں جو ایک مشعل راہ ہے, اس کے طور پہ کیسے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیے جیسے میں نے کہا نا کہ اپنا جان اور اپنا مال لگا کر کوئی بھی پھر اس سے موٹیویٹ ہوتا ہے. میں آپ کو زندہ مثال دے دوں گا. ہمارا یہاں پر کھمبر پہاڑ ہے. آپ میرے ساتھ آئیے. میں نے ابھی اس انوائرمنٹ ڈے سے پہلے میں نے ورتھی ڈویژنل کمشنر صاحب کو وہاں لیا اور ان سے میں نے وہاں اناگریشن کرائی پلانٹیشن ڈرائیو. اس سے پہلے ایجوکیشن کا چونکہ میرا بھی ایک اسکول چلتا ہے. آئی اسٹارٹڈ دیٹ اسکول ود 59 اسٹوڈنٹس. آج میرے پاس 2300 بچے ہیں اور ٹرائنگ ٹو گیو دیم میکنگ دیم انوائرمنٹلی کانشیس. وہ پہلا دن جو ہمارا ہوتا ہے اسکول میں, اس دن میں ان کو بیگس وغیرہ, دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو کیری دیئر بیگس اینڈ ادر تھنگ. کیا ہے اس دن ہم انوائرمنٹ پہ بات کرتے ہیں, اس دن ہم پلانٹیشن ڈرائیو کرتے ہیں, اس دن ہم واٹر باڈیز کی بات کرتے ہیں. تو جب سے یہ 2005 سے میرا یہ چل رہا ہے, چاہے اسکولنگ ہو یا یہ, اس میں ہم پریکٹیکلی ہم کرتے. تو جب ہم نے وہاں لیا تو ایک خوشی کی بات ہے, وہاں پر ہم نے سپرنگ وہاں دیکھا جس کا وہ ہمارا سپرنگ نمبر 12 ہے, تو وہ بھی ہم نے ریسٹور کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آئی ایم ٹرائنگ ٹو کریٹ سچ آئیڈیاز کہ ایک سیمپل پائلٹ پروجیکٹ جس کو کہتے ہیں نا, ایسا ہی ایک کرنا چاہتا ہوں جیسے کھمبر ہے. ہم اس کو گرین بنائیں گے. اس میں ہم جو بڑے بڑے پتھر ہیں وہاں پر, اس میں ہم واٹر فالز کیسے کریں گے, یہ میرا ڈریم ہے. اور ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ جب ہم پلانٹیشن ڈرائیو کرتے ہیں تو اس پہ ہم نگرانی بھی رکھتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. جب بھی یہاں کا کوئی این جی او یا وغیرہ پلانٹ کہیں پر بھی کرے تو موسٹ امپارٹنٹ تھنگ کہ اس کو سسٹینیبل رکھنا ہے. اب میں آپ کو لے لوں گا گل سر اور خوشحال سر کی طرح. اس سے پہلے کہ آپ اس سوال پہ جائیں, خوشحال سر گل سر کے بارے میں آپ بتائیں, اسی سے جڑا ایک سوال پوچھنا چاہوں گا میں آپ سے منظور صاحب. وہ یہ ہے کہ کئی سال پہلے جو خوشحال سر گل سر کے آس پاس رہنے والے لوگ تھے بہت پریشان تھے, بہت ساری بدبو تھی وہاں پہ, جو یہ کچرا تھا, جو یہ گندگی تھی, اس وجہ سے بہت. آج کیا اسٹیٹس ہو سکتا, کس حد تک صاف ہو چکا ہے وہ؟ یہ آپ کو خود وہاں پر جانا چاہے کہ میں بس 4-5 دن پہلے وہاں تھا اور 2-3 چیز اس میں ہو گئی. پلس پوائنٹ میں بتاؤں گا. ایک یہ کہ اب کوئی اس میں کچرا نہیں ڈالتا ہے. یہ اٹس آن ریکارڈ, یو کین سی. اور ایس ایم سی اور لکما دونوں ایجنسیز وہاں پر روز, اسپیشلی ایس ایم سی, وہاں پر صفائی کرتے ہیں. جو بھی کچرا وہاں پر نکلتا ہے گھروں سے, اور وہ وہاں پر کیا نام وہ اسے اٹھاتے ہیں. اور آج وہ وہاں پر فشنگ کرتے ہیں. یو کین گو اینڈ سی اٹ. جو گیل کدل ہے, عام بہت وہاں کرنا ہے. میں سٹارٹ کہاں سے کروں؟ دیکھیے جب وہ میں نے وہ احساس, مشن احساس ان کو بتایا, اس کے بعد جب میں آیا تو جب ڈویژنل کمشنر صاحب کو میں دوسرے دن بائی اپوائنٹمنٹ ملا تو انہوں نے فالوئنگ ڈے ساری ایڈمنسٹریشن کو لایا. معمولی بات نہیں تھا گل سر خوشحال سر کو صاف کرنا, کیونکہ لینڈ مافیا والے, انکروچرز, ان کے ساتھ لڑنا, ان کے ساتھ. مگر جو پیچھے مجھے بیکنگ ملی سرکار کی طرف سے, میں شکر گزار ہوں اس وقت کے ڈویژنل کمشنر صاحب کا, مسٹر پولے کا, جنہوں نے مجھے کہا کہ ہم پورا ساتھ آپ کو دیں. اور انہوں نے دیا بھی, پریکٹیکلی ہوا. کتنی بار وہ میرے ساتھ آئے, کتنی بار ان کو بتایا. اور اس کا کیا خوشخبری کیا ہے کہ شاید 3 مہینے پہلے مجھے, میں یہاں نہیں تھا, میں باہر تھا, تو ایک میسیج رمضان کے مہینے میں مجھے میسیج آیا کہ خوشحال سر گل سر ہیز بین ہینڈڈ اوور ٹو لکما. اتنی بڑی خوشخبری, کیونکہ 3.5 سال سے میں پلس تقریباً 4 سال سے اس پر, نا بالکل. اور یہ سسٹینیبلٹی کے لیے کیوں؟ کیونکہ اس میں آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے نام لیا. وہ بھی میرے لیے نیوز تھے. جب نیکسٹ ڈے میں جب اٹھا تو انہوں نے اپنے من کی بات میں اس کی تعریف کی. ایل جی صاحب وہاں آئے, جو سازگر پورا ایریا ہے ہم نے اوپن کیا اس کو. اس میں کالج بنانا تھا, اس میں فلنگ آف لینڈ کرنا تھا اس کو, اور کالج بنانا تھا. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر یہ مافیا کیا ہوتا ہے کہ آگے وہ ولو ٹریز لگاتے ہیں, پیچھے سے جس کو میں نے نام رکھا ہے مڈ نائٹ مافیا. رات کے وقت وہ پھر اس میں ٹرکس بھرتے تھے اور فل آف لینڈ کرتے.
लाखों में नहीं करोड़ों में वो ज़मीन फिर बेचते थे। अफसोस वाटर बॉडियों को ऐसा हाल है। अब वो मेरे कैसे दोस्त बनेंगे? वो कुछ भी फेसबुक पे ट्वीट कुछ भी लिख सकते हैं, मगर उसकी तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया, ना मैंने उनको कभी जवाब दिया आज की डेट तक, कभी नहीं। कितना उन्होंने कहा, मगर हमने क्या किया सस्टेनेबिलिटी के लिए। फिर मैंने कहा अब तो ये इज्जत हम सब की है, तो इसके लिए हमने काम किया। अब ये लुकमा और उनके हैंड ओवर हुआ है। अब मुझे उम्मीद है उन्होंने DPR भी बनाए होंगे, डिमार्केशन चल रही है, उसमें मशीन भी आई है कुछ दिन पहले, उस पर भी काम चलेगा। मैं शुक्रगुजार हूँ उस वक्त के डॉक्टर बशीर साहब का, जो BC लुकमा थे, उन्होंने ये फ़ाइल आगे की। फिर जिन्होंने मेन रोल अदा किया कमिश्नर सेक्रेटरी ने, फिर ये कैबिनेट में भी पास हुआ। और अब इस पे आगे जो काम करना है, ये एक शानदार टूरिस्ट विलेज बन सकता है। यहाँ पर लोग जो डाउन टाउन के लोग हैं वो सुबह शाम वहाँ पर वॉकिंग के लिए आ सकते हैं, वहाँ ठहर सकते हैं। और जो ड्रीम्स मेरे हैं, जो मैंने ऑलरेडी प्रपोजल्स दिए हैं इनको, जो 30-35 साल पहले निगीन से एक बहुत बड़ा शिकारा निकलता था, वो पहुँचता था पोखरेबल, उसमें टूरिस्ट होते थे फॉरेनर्स, वहाँ से वो जाता था नाला अमीर खान, नाला अमीर खान से वो जाता था गिलसर, गिलसर से वो जाता था फिर खुशहाल सर, खुशहाल सर से फिर सादपुर, फिर आगे आंचार से गांदरबल या वलर। ये एक यादगार ट्रिप उनके लिए होता था। बड़े बड़े शिकारों में वो जाते थे वहाँ पर। वो टूरिस्ट जो रिवाइवल वो उसको करना है। दूसरा, बच्चे इसमें किस तरह नहाते थे, शुरू हो गया वो, मगर अभी अच्छी तरह नहीं, मैं साफ बताऊंगा। और इसमें गोल्डन फिशेस थे। इसका नदरू, जो नदरू होता है ना वो रोटा जी, वो दुनिया में सारे हमारी कश्मीर में अगर नंबर 1 था तो वो खुशहाल सर का था। अभी भी वहाँ से नदरू निकलता है, वो बेचारे भी उसमें रोज़गार कमाते हैं। अब इसमें क्या करना है कि लोग वहाँ पर हमारे साथ हैं, और जब भी मैं उनके कुछ कहता हूँ वो, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली उनको दिखाया। अब इस पे जो आगे काम करना है वो लुकमा को करना है, क्योंकि मैंने 4 साल से तो इस पे काम किया जितना हमसे हो सका सस्टेनेबिलिटी के लिए। क्योंकि अगर हम नेक्स्ट ईयर इसको छोड़ दे तो ये फिर वही पहुंचते। अब हमने इसको नेविगेशन सिस्टम भी किया, गिलसर का जो मेन पोर्शन है वो साफ़ किया, वो अभी ऐसे ही साफ़ है। अब जो जहाँ पर इसमें और भी ड्रजिंग ज़रूरत है, इसमें प्रेडिस्टन माल बनाना है, इसमें बहुत मैंने वो पॉइंट्स लिखे हैं, मैंने ऑलरेडी इनको प्रेजेंट किए हैं, तो उम्मीद है उस पर अब ये काम करेंगे। मंजूर साहब, जो वेस्ट डिस्पोजल है खासकर हाउस बोट्स का, कई साल पहले जो यहाँ से एक टीम गई केरला स्टडी करने की, किस तरह से केरला के जो बैक वाटर्स हैं उनमें किस तरह से वेस्ट डिस्पोजल होता है। आपने भी कई बार बोला है कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनको ड्रेन से कनेक्ट किया जाए। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है जो वेस्ट डिस्पोजल, चाहे नगीन में हो या डल में हो, किस तरह से इसको जो है हैंडल किया जा सकता है? सबसे पहले मैं बताऊं कि आपको खुशखबरी दे दूं कि ऑल हाउस बोट्स आर नाउ कनेक्टेड विद STP, चाहे वो डल में है चाहे वो निगीन में। और उसका जो डिस्पोजल है, पहले आप एक मिसाल मैं दे दूंगा, आप निगीन कभी भी आइए, किसी भी वक्त आइए, जो वो पीपल्स पार्टिसिपेशन और जो एक एहसास, वो कॉन्शियसनेस उनमें आया, आप यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल पॉलीथीन बैग इन निगीन लेक। ये मैं वसूख के साथ कहता हूँ, अभी भी आप आए, कभी भी आप जाइए। और इस वक्त वहाँ लुकमा, उन्होंने वहाँ सफाई के लिए, दूसरी तरफ जो पेरीपेरीज है उसमें SMC काम करते हैं, और लोग भी आप उसमें उन्होंने डस्टबिन नहीं बनाए। कनेक्टेड अब सारे हाउस बोट हो गए STP से। अब STPs पुरानी हो गए, उनको अपग्रेड करना है। और जो केरला का मॉडल है वो ही नहीं, बल्कि आप केप टाउन में जाइए, मैं गया हूँ वहाँ केप टाउन, हाँ साउथ अफ्रीका में, आप देख लीजिए कि होटल जो है वो लेक के सामने है, और उस लेक को देखकर वहाँ पर जो एक नज़र मार, तो एक यू फील कि एक सुकून जैसा आए, मगर कोई कचरा का उसमें कुछ नहीं जा। और जो वो केबल कार है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कुछ लोग जाएं अथॉरिटीज़ में, वहाँ देखें कि किस तरह पार्किंग सिस्टम है, किस तरह लोग आते हैं, किस तरह हज़ारों में वहाँ जाते हैं उस टेबल माउंटेन पे। और वो मॉडल, क्योंकि मरने दम तक इंसान को सीखना है, अगर कहीं और से सीखे और फिर यहाँ पर अप्लाई करे कितना अच्छा रहेगा।
تو اس کو ہمیں اپلائی کر کے یہاں پر ہاؤس بوٹوں کا اب کنیکشن تو ہو گیا. اب جو اس کا ویسٹ ڈسپوزل نکلتا ہے وہ آتے ہیں لکما والے آتے ہیں, دے ٹیک اٹ. اور میں چاہتا ہوں کہ وہ جو لوگ وہاں ٹھہرتے ہیں, میں نے اپنے گھر میں وہ کیا ہے سیگریگیشن. وہ ہمارے ڈاکٹر مظفر راجہ صاحب ہے, وہ ایک بار آئے, انہوں نے مجھے وہ وہاں پر وہ بنا کے دیا, اور آج آپ آئیے تو میں نے کر دیا. اور وہاں بھی لوگ کر رہے ہیں کہ اس میں ٹرائنگ ٹو اپلائی دوز ایگزامپلز. ایک ضروری بات میں کہوں گا آپ کو, عیدین میں ہمیشہ عید الاضحیٰ میں خدا نہ خواستہ وہ جو کھال ہوتی تھی قربانی کا, وہ جو سکنز وغیرہ, وہ ڈسٹ بن بنے تھے ہمارے واٹر باڈیز. پچھلے 3-4 سال سے آپ دیکھ لیجئے کبھی کچھ گرا. اس میں کریڈٹ دیتا ہوں ایس ایم سی کو بھی, میں کریڈٹ دیتا ہوں لکما کو, میں کریڈٹ دیتا ہوں لوگوں کو. میرا جو علاقہ ہے اب یہ خوشحال سر گل سر, وہاں والنٹیرلی وہ 3-4 دن وہاں پر مانیٹر کرتے ہیں, اور ہم بینرز لگاتے ہیں کہ آپ کو اگر کھال ہوگا انسٹنٹلی آپ کو یہ ایس ایم سی والے آئیں گے. اگر نہ وہ آئے تو ہمیں کال کیجیے, ہم اپنے والنٹیئر بھیجیں گے. تو اس میں ایک میرا ایک اور ڈریم ہے اس بارے میں کہ ہم ایکو ویژنری کلبز بنائیں ہر محلے میں, کیونکہ حالات جو ہمارے یہاں پر کلائمیٹ کرائسس ہے, انوائرمنٹلی جو دن بدن خستہ حال ہو رہے ہیں, اس کی طرف ہمیں توجہ دینا. تو اگر ہم اپنے محلوں میں اب ینگسٹرز ایک یہ بنائیں, بس اگر ان میں کوئی پرابلم ہو جائے تو کنٹیکٹ what you call the authorities, بھائی یہاں پر یہ کچرا ہے, ایک فوٹو ڈال کر ان کو, اینڈ ود ان 24 hours نہ آئے تو ہم بھی وہاں پر ہم بھی کوشش کریں گے ان کی مدد اس میں کرنا. کیونکہ لیٹ اس میک کشمیر گرین جیسا ہوتا تھا یہاں پر. آپ کسی وہ ہمارا جو کھجاربل ہے نا, یاربل, اس وہاں پر ایک سپرنگ بھی ہے, اور وہاں پر لوگ جاتے تھے, وہاں کا پانی پیتے تھے. آج اس کی حالت دیکھ لیجیے. تو یہ ان چیزوں پر ہمیں وہ کم تری احساس جو ہے نا وہ اب نکالنا ہے, ایگو وغیرہ. ہمیں پریکٹیکل کام کرنا ہے. سیمینارز بہت ہو گئے, بہت سیمینارز ہم نے کیے بہت. اب ٹائم ہیز کم, ویک اپ کال کہ ہم پریکٹیکلی کریں, جو بھی کرے تھوڑا ہی کرے مگر پریکٹیکل کرے. میں آپ کے مادھیم سے ایک خوشخبری آپ دیتا ہوں. ہم نے ابھی میٹنگ کیا تو میں نے فون پر وہ آج ہم کر رہے ہیں سپرنگ نمبر 13 ساؤتھ کی طرف سے. اس میں کیا ہوا کہ انفارچونیٹلی جب ہم نے شروع کر دیا, جب ہم نے پانی اس سے نکالا تو وہ سارا وہ نکلنے لگا. تو وہ بہت اس میں پرابلم. اب 1 مہینہ ہو گیا ہمیں اسٹڈی بھی کے. وہاں جو ڈاکٹر ویری صاحب ہے انہوں نے کوئی ٹویٹ دیکھا تھا, پھر انہوں نے مجھے ٹویٹ واپس کیا, آپ اس کی طرف توجہ دیجیے. تو گئے, ہم نے اناگریشن بھی کی. دوسرے دن سے وہ سارا جو اس کا پیریز تھا وہ سب نکل گیا. پھر ہمیں یہاں سے 2 دن پہلے عید بھی آئی بیچ میں, تو پولز لائے, اور انہوں نے بھی بڑا وہ ہر تقریباً ایوری ادر آلٹرنیٹیو ڈے وہ وہاں پر خود جاتے ہیں. تو وہاں ہم نے پولز لگائے اس کو بچانے کے لیے. تو اس میں یہ بھی ایک چیلنج آیا, مگر ہم پیچھے نہیں ہٹے. جو کہتے ہیں نا ہمت مرد ہے مدد خدا. تو الحمدللہ ہم نے اس میں کام چلائے 13 نمبر. آپ جو سپرنگ نمبر 14 ہم اٹھا رہے ہیں, کیونکہ آج میں یہاں ہوں. پریکٹیکلی میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ مجھے چھوٹے بچوں نے ایک ویڈیو بھیجا ہے, سر یہ سپرنگ آپ ریسٹور کیجئے صادق عدل میں. مالک نے چاہا کمنگ ویک وینسڈے سے میں آپ کے مادھیم سے ان کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اس وینسڈے کو ہم وہ سپرنگ اٹھائیں گے, سپرنگ نمبر 14. تو یہ کافی خوشی کی بات ہے کہ جو یہ مہمیں آگے بڑھ رہی ہیں, اس میں نوجوان آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. تو ماحولیات سے تھوڑا ہٹ کے میں ایک الگ پہلو ہے جس کو میں چھیڑنا چاہوں گا, وہ ہے کشمیر آرٹ. تو کشمیر آرٹ سے آپ کی وابستگی کئی سال سے ہے. میں اپنے دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ کچھ سال پہلے جو یو ایس جو امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے بل کلنٹن, اور ان کی جو مسز تھی ہلری کلنٹن, جو منظور صاحب ہیں, ان کا دلی میں جو شو روم ہے اس کو چنا گیا. اتنے سارے شو روم, اتنے سارے آرٹ ہینڈی کرافٹ شو روم میں ہی ایک شو روم چنا گیا منظور صاحب کا, جہاں انہوں نے وزٹ کیا. تو منظور صاحب ایسے ہائی پروفائل ڈیلیگیشن آپ کے پاس آیا, اس کی وجہ کیا تھی؟ مطلب کس طرح سے آپ کو زیرو ڈاؤن کیا گیا اس میں کہ نہیں یہی شو روم ہے, منظور صاحب کا شو روم ہے ہینڈی کرافٹ کا, جہاں
US پریزیڈنٹ اور ان کی جو فرسٹ لیڈی ہیں وہ آئیں گی. واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ سب سے پہلے والدین کی دعا. یقین مانیے میں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھا تھا دلی میں، تو ان کو میں نے کہا کہ صبح کے وقت میں نے کہا والدہ صاحب کو میں نے خطاب کیا، میں نے کہا کہ یہاں پر ایک پریزیڈنٹ کی وائف آئی ہے، تو دعا کیجیے کہ وہ میرے دکان میں آئے. تو دن کے ٹائم تھا، تو ان کا جو اپنا پروٹوکال ہوتا ہے، ان کی جو پی اے وغیرہ تھے تو وہ سروے کر رہے تھے. اصل میں ان کو کہیں اور جانا تھا کاٹیج انڈسٹریز دکان میں. تو ایک ان کی جو پرسنل سیکرٹری تھی وہ آئی دن کے ٹائم، تو انہوں نے میری کوالٹی دیکھی. اصل وجہ وہ یہ ہے کہ کوالٹی ڈز میٹر. تو ان کو میں نے 4-5 آئٹم دکھائے. میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملیں گے کہیں پر بھی، اور یہاں پر اگر آپ کاش جو مسز کلنٹن یہاں پر آئے تو کتنا اچھا رہے گا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ واٹ ٹائم یو کلوز یور شاپ. تو مجھے تھوڑا یہ ہوا کہ وہ ہمارے پاس آئے گی. تو کم از کم 10-10:30 بجے رات تھا، تو وہ سیدھا میرے اس شو روم میں آئے، اور انہوں نے کہا ول اسٹے ہیئر فار 10-15 منٹس، ہم دیکھیں گے، دکھائیے کیا ہے. جب میں نے شروع کر دیا دکھانا، انہوں نے فون اٹھایا. روم پہ ان کی بیٹی تھی چیلسی، تو اس کو فون کیا کام ڈاؤن. یقین مانیے 3.5 گھنٹے وہ وہاں پر میرے ساتھ رہی، اور اس کو نیو یارک ٹائمز نے مڈ نائٹ سیل کے نام سے پھر اخبار میں وہ کیپشن دیا تھا انہوں نے. اور پھر دوسرے دن یہ تھوڑا سا یہ مارکیٹ ہوا کشمیر کا آرٹ وغیرہ، تو بہت خوشی ہوا. پھر وہ 2 دن کے بعد پھر آئی، تو انہوں نے مجھے کہا، اب جو ان کی میٹنگز وغیرہ یہاں تھی ان کو سمیٹ کر وہ پھر آئی میرے پاس. انہوں نے کہا آپ ہینڈ ریٹن ایک لیٹر دے دو، آئی ول میک شیور مائی ہسبینڈ ول وزٹ یو بیفور ہی میٹس پرائم منسٹر آف انڈیا. 100% ایسا ہی ہوا. جب پریزیڈنٹ بل کلنٹن انڈیا آئے، نیو دہلی میں آئے، لینڈ کیا، ڈنر کے بعد سیدھا میرے شو روم میں، اور 45 منٹس میرے پاس رہے. اور 45 منٹس اس کے بعد انہوں نے مجھے جو وہ دل پر جو لگی، جو ہم نے پہلے اس کو کشمیری قہوہ پریزنٹ کیا، اس نے کہا کین آئی ہیو سیکنڈ کپ آف ٹی. یہ مجھے اتنا وہ کشمیر وہ جو خوشبو ہے نا قہوہ کی، اس کو بہت، اس کو سکون آیا وہ دیکھ کر. پھر میں نے ان کو ایک کارپٹ دکھایا، ہمارا جو اینسسٹرل ایک کارپٹ ہے 85x85 ناٹس، ابھی بھی میرے پاس ہے. ان کو دکھایا، میں نے ان کو وہ اس کے ناٹس بھی گنوائے، تو ان کو تھوڑا آنسو بھی یہاں سے نکلنے لگے تھے وہ دیکھ کر. جو ناٹ گنتے ہو نا، 85x85 ناٹس پر اسکوائر انچ، یہ ہسٹری ہے، ریکارڈ ہے. میں کہتا ہوں وہ کارپٹ اسٹل اٹس ود اس. بہت کوشش کی تھی اس نے وہ کارپٹ لینے، میں نے نہیں دیا. میں نے کہا یہ اینسیسٹرل گفٹ ہے، یہ یہیں پر ہے، اٹس ناٹ فار سیل. تو اس کے بعد وہ جو ان کو میں نے باقی آئٹمز وغیرہ دکھائے، تو انہوں نے کارپٹس خریدے، شالز خریدے. تو یہ پھر مسلسل دے آر مائی لائل کسٹمرز. اور اس میں ایک چیز یہ ہوا کہ ایک بار جب ایز اے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہلری آئی، تو ایک آدھا گھنٹہ جمعہ کے روز انہوں نے مجھے کال کی کہ ان کے سیکرٹری نے یور شاپ از کلوزڈ، آپ کہاں ہیں، ہلری وانٹس ٹو میٹ یو. تو میں نے کہا آج جمعہ ہے، ہماری نماز ہے، تو آج پاسبل نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کب؟ میں نے کہا 2:30 کے بعد. تو کہا جسٹ گیو می 2 منٹس. تو انہوں نے مجھے واپس کال کیا. کال کرنے کے بعد مجھے کہا کہ ہلری سیز آپ کے پاس جب ٹائم آیا ہوگا تو ہم آئیں گے. تو میں نے پھر جو کہا ان کو، میں نے کہا کہ ول کال اٹ اگین اندر مڈ نائٹ سیل. تو 2:30 بجے کے بعد وہ پھر آئی، پھر انہوں نے میرے آئٹمز دیکھے. اس میں 2 چیز ہے، ایک کوالٹی، اٹ ڈز میٹر. جب آپ کوالٹی رکھیں گے نا تو آپ کو کسی بھی وقت کسٹمر، یو ول گیٹ اے ریپیٹڈ کسٹمر. پورا جو ہمارا یہاں کا آئٹم ہے دنیا میں مشہور ہے. دوسرا جو میری والدہ نے دعا کیا وہ میں کبھی نہیں بولوں. یہ میری ٹوپی ہے سر پہ، اٹ از، اس وقت میں یہ لگاتا ہوں، پچھلے 2.5 مہینے سے یہ ٹوپی میں لگا رہا ہوں. یہ دیکھ لیجئے اس میں
کتنے باریک کام ہے, سوچنی کام ہے. اور یہ جو کام ہے میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ تاکہ یہاں پر اگر یہی آئٹم جی آئی ٹیگ لے کر ہم باہر ایکسپورٹ کریں گے کہ یہاں ہزاروں لوگ اس کا جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ اٹ از یونیک. اس میں جو ہینڈ ایمبرائڈری ہے نا, تو اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں کے ینگسٹرز اس کی طرف بھی دھیان دے دیں, ہارٹیکلچر کی طرف, ایگریکلچر کی طرف, ٹورزم کی طرف تو ہے ہی, ہم سب ہے اس میں بھی ہوں ٹورزم میں, وہ بھی. مگر کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں کہ بزنس کے بارے میں کیسا ہو گیا ہمارا ٹورسٹ, پچھلے 2019 سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ٹورزم اٹھتا ہے پھر بیٹھتا اٹھتا. تو ہمیں اس کی طرف بھی دھیان دینا ہے. یہاں کے ینگسٹر جو ہے ہینڈی کرافٹ کی طرف سے, ہارٹیکلچر کی طرف سے پورا دھیان دے دیں. یہ میری طرف سے ایک اپیل ہے. شکریہ منظور صاحب, آل دی بیسٹ. ہماری جو دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ جو آپ کی جو مہم ہے, چاہے وہ ماحولیات کو لے کر ہو, صفائی کو لے کر, صاف صفائی کو لے کر ہو, پالیتھین کا جو پلاسٹک کی جو بہت بڑی دقت ہے, جو بہت بڑی پرابلم ہے, اس کے پوائنٹ آف ویو سے, اور جہاں تک کشمیر آرٹ کو لے کر یا ٹورزم کو لے کر جو منظور صاحب کے انیشیٹوز ہیں, ہماری دعائیں, ہماری پوری ٹیم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں منظور صاحب کی. جو کامیابی آپ کے قدم چومے اور جو آپ نے اب تک کامیابی حاصل کی ہے خوشل سر گلسر کو لے کر یا نگین کو لے کر, آگے بڑھیں آپ. جو اور واٹر باڈیز ہیں ان میں بھی وہی مثالیں قائم کریں. تو یہ تھے منظور وانگنو صاحب, پرزرویشنسٹ, انوائرمنٹلسٹ اور ایک ٹورزم اسٹیک ہولڈر, جن کا کافی جو معنی رکھتا ہے ان کا ہمارے اسٹوڈیو میں آنا. ایک بار پھر سے شکریہ. دیکھنے کے لیے جی کے ٹی وی دیکھتے رہیے, جی کے پوڈ کاسٹ.